जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। QWS के तरबियती इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ में आप सबको खुश आमदीद। से पहले हमने आपके साथ सेहत के हवाले से जो डिस्कशन की है वो नेचुरोपैथी के हवाले से है, जिसमें कुदरती ग़िज़ा के साथ आपने अपनी सेहत को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हमने सीखा, और साथ साथ किस तरह का डिसिप्लिन जो कि हर इंसान को रखना होता है ताकि उनकी सेहत कायम रह सके। लेकिन फिर भी बीमारी आ जाती है क्योंकि बहुत सारी वजूहात होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। और आजकल जो एक बहुत मूजी बीमारी जो हम देखते हैं कैंसर, वो बहुत, लेकिन पाकिस्तान में भी एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। तो ये इस मर्ज को भी को और अपनी फैमिली को, अपने सबको महफूज रख सकें और उसके बारे में ऐसे इक़दाम कर सकें कि हम इस बीमारी से बचे रहें। तो आज हमारे साथ जो डॉक्टर शाजिया महमूद हैं, ये कनाडा में रहाइश पजीर हैं और वहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट की हैसियत से प्रैक्टिस करती हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट के हवाले से। तो आपको मैं दावत दूंगी मिस शाजिया कि आप प्लीज़ आके हम सबको बताएं अपने प्रोफेशन के बारे में, इस बीमारी के बारे में बताइए, इसकी वजूहात और इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, और ताकि हम सबको ज़रा एक आगाही मिले और एक रहनुमाई मिले कि हम अपनी और अपने जानने वालों को भी इसके बारे में बता सकें और इसके बारे में कुछ अपनी हिफाजती तदाबीर रख सकें। जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आमना कि आपने इस मौजू के ऊपर लोगों की आगाही के लिए ये सेशन अरेंज किया। और मैं कनाडा में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 20 साल से। और कैंसर, जैसा कि आपने बताया कि मुज़ी मर्ज़ है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसका इंसिडेंस तो इतना बढ़ता जा रहा है, जैसे कैनेडियन स्टैटिस्टिक्स में ये है कि 1 in 4 विल गेट कैंसर। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हर 4 लोगों में से एक शख्स जो है उसको अपनी ज़िंदगी में इस बीमारी का सामना करना पड़ेगा। और कैंसर जो है वो तमाम एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है, लेकिन सर्टेनली कुछ कैंसर्स कुछ एज ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमन है। मैं आज मोस्टली जो है ना वो हेड एंड नेक कैंसर और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं उनके बारे में थोड़ी बातें शेयर करूंगी। और पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप एक स्लाइड हेड एंड नेक कैंसर की जो थोड़ी एनाटमी है अगर आप उसको शेयर कर सकें तो उससे बात करने में आसानी हो जाएगी। अब पहले मैं उसके यानी कि जो है नाक कान गले का जो कैंसर जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसकी जो वजूहात हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ जो ये कॉज करती है वो है सिगरेट। सिगार, ओरल टबैको। आमना अब ये स्लाइड सेकंड, जी बिल्कुल, थैंक यू। तो ये इस तस्वीर के अंदर जैसे दिखाया जा रहा है कि एक लैटरल व्यू है कि अगर दरमियान में से क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो ये तमाम एरियाज जो हैं ये अफेक्ट होते हैं जब भी सिगरेट नोशी की जाती है। सिगार है, कोई लोकल टोबैको, बीटल नट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पान मसाले वाला है, चालिया है, अगर कंसिस्टेंटली उसको मुंह में रखा जाता है तो उससे जो उसकी लाइनिंग होती है आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होती जाती है और नॉर्मल लाइनिंग जो है वो कैंसरस बन जाती है। और इसके अलावा दूसरे मगरबी मुल्कों में अल्कोहल का इस्तेमाल भी इनको कॉज करता है। और अब इनके अलावा जो एक वायरस है एचपीवी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉमन है, जो कि हमारे जो थ्रोट में है, टॉन्सिल और टंग की जो बेस है, उसका कैंसर जो है वो एचपीवी से ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। तो ज़ाहिर है इन इन चीज़ों से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। बूढ़े लोगों में हमने ये भी बहुत देखा है कि जब वो डेंचर्स इस्तेमाल करते हैं और वो डेंचर्स किसी जगह से साथ वाले मसूड़े को या ज़ुबान को अगर इरिटेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली इरिटेट कर रहा है, तो वो भी एक ऐसा अल्सर या ज़ख्म बन जाता है जो कि फिर हील नहीं होता है। तो हमने ये 60 ऑनवर्ड्स 8 अप टू 80 लोगों में देखा है कि ये डेंचर्स भी काफ़ी प्रॉब्लम कॉज़ करते हैं। तो इसका सबसे बेहतर तो ये है कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा परहेज़ किया जाए, क्योंकि लिप कैंसर भी इससे जब एक जगह सिगरेट रखी जाती है, लिप कैंसर उसके अंदर का जो मसूड़ा है उसका कैंसर भी बहुत कॉमन हो जाता है। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए जितना भी मुमकिन है। और दूसरी बात है कि अपनी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखा जाए। और अगर आप खुद मतलब आईने में देख सकते हैं अच्छी तरीके से, अगर कोई चीज़ आपको महसूस हो रही है कि ये
سور بنا ہوا ہے تو اس کو ذرا واچ کریں کہ وہ بہتر ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیزیں اوائڈ کر سکتے ہیں تو اور وہ بہتر ہو جاتا ہے 1-2 ہفتے میں تو ویل اینڈ گڈ. ڈینٹل ہائیجین کا جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں ٹوتھ برشنگ اور فلاسنگ اب ظاہر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک دفعہ کم از کم دن میں فلاس کرنا، اسپیشلی رات کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی ڈینٹل کیئر جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے، کیونکہ دانتوں کے درمیان سے جب کلین ہو جاتا ہے تو اس کا اس کی مینٹیننس کرنا آسان ہوتا ہے. اور اگر کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تب تو ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا اپنی ڈینٹل کیئر کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اب اگر کوئی ایسا آپ کو جو کامن کینسرز ہیں، لپ ہے، زبان کا کینسر ہے، ٹونسلز ہیں، ناک کے پیچھے، اور گلے کا کینسر جو ہے نا جسے وائس باکس کا لیرنگس کا کینسر کہتے ہیں، یہ زیادہ تر کامن سائٹس ہوتی ہیں. اب جو نئی ریسرچ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ فارچونیٹلی صرف جو یہ زبان اور فلور آف ماؤتھ کا جو کینسر ہے، لپ کا جو کینسر ہے، آپ کے مسوڑوں کا یا جو آپ کی ماؤتھ کی جو لائننگ ہے اس کا جو کینسر ہے، ان کے لیے سرجری بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ اس کی ڈائگنوز کریں. بایوپسی لینا بہت ضروری ہوتا ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ارلی اگر کوئی وائٹ پیچز ہوتے ہیں یا کوئی ریڈ پیچز ہوتے ہیں تو وہ ایز اٹ از کینسر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اگر وہ چھوڑ دیا جائے، اس کو بہتر نہ ہو تو وہ کینسر بن سکتا ہے. اس کو ہم لیوکوپلیکیا یا ریتھروپلیکیا بھی کہتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اگر آپ بایوپسی لے لیتے ہیں اور وہ ریموو کر دیا جاتا ہے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر بعد میں نہیں ہو رہا اور ڈائگنوز ہوتا ہے تو بایوپسی ایک چیز ہوتی ہے جس سے کنفرم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ ہیڈ اینڈ نیک، ناک کان گلے کے سرجن کے پاس جاتے ہیں. سرجری ہونی ضروری ہے جن ایریاز میں نے بتایا ہے، تو وہ بہت اچھی بات ہے. وہ اور جو ٹانسل کا کینسر ہے یا زبان کی جو پیچھے والے حصے کا کینسر ہوتا ہے، آپ کے گلے کا کینسر ہوتا ہے، اس کے اندر اب ان کے لیے سرجری ایبسلیوٹلی ضروری نہیں ہوتی، خاص طور پہ اگر بایوپسی بتاتی ہے. اور بایوپسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وائرل اوریجن ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایک مارکر ہوتا ہے P16، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ وائرل ہے تو وہ والے کینسر جو ہوتے ہیں وہ سرجری کے بغیر بھی ریڈیشن اور کیموتھراپی سے ان کا علاج مکمل طور پر ممکن ہوتا ہے. خاص طور پہ جو ٹونسل، بیس آف ٹنگ کا کینسر ہے، یہ بہت اچھا رسپونڈ کرتا ہے اور ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب جو آپ کے وائس باکس کا کینسر ہوتا ہے وہ موسٹ لائکلی اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ وائرل نہیں ہوتا. اور اکثر اگر وہ خاص طور پہ اگر وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وائس باکس سے باہر نکل گیا ہے، تو پھر اس کے لیے سرجری بہت ضروری ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ چھوٹا ہوتا ہے، بہت ارلی سٹیج ہوتی ہے، سٹیج 1 یا 2، تو اس کے اندر ریڈیشن اور کیموتھراپی سے بھی اس کا مکمل علاج ہو جاتا ہے. میں یہاں پر ایک پاز لیتی ہوں آمنہ، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو. جی شور، اگر کوئی پوچھنا چاہیں سوال، اپنا مائک ان میوٹ کر کے آپ پوچھ لیجئے. آئی تھنک آپ ایک دفعہ پورا بتا دیجئے تو پھر آئی تھنک سب کے پاس کوئی کویسچن ہوں گے بیچ میں، تو اینڈ میں لے لیں گے کویسچنس کو. تو آپ تھوڑا سا ٹھیک ہے. نا ان کا کینسر کا یہ بھی بتائیے گا کہ ہوتا کیا ہے، واٹ از کینسر. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ واٹ ڈو وی مین، کہ کیا ہو گیا ہے. کچھ جس طرح کینسر سیلز کے بارے میں سنتے ہیں. جی تو کینسر جب ہوتا ہے، جب ہماری باڈی کا نارمل میکانزم ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر بہت ساری ایک نارملی ہماری باڈی سیلز کو شیڈ کرتی ہے، یعنی جیسے ہماری پرانی اسکن کے اوپر سے وہ ہم نئی اسکن ہمارے سیلز گرو کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے باڈی کے جو ایک ان سائڈ کی لائننگ ہوتی ہے، آؤٹ سائڈ کی لائننگ جیسے اسکن ہے، ایک ان سائڈ کی لائننگ جس کو ہم انگلش میں میوکوزا کہتے ہیں، یا جس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ اندر سے، زبان ہے، کانوں کے اندر سے، وہ سارے ایریاز بھی ایک نارمل ان کا یہ پروسیس ہوتا ہے. ایک سیل کی ایک لائف ہوتی ہے، وہ لائف پوری کرنے کے بعد وہ سیل جو ہے پرانے والا سیل جسے عام زبان میں جھڑ جائے گا اور نیچے سے اس کے ایک نیا سیل نکل آئے گا. جب یہ کینسر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لائننگ کو ایک مستقل کوئی چیز اریٹیٹ کرتی جا رہی ہے اور اس کو ایسے ایجنٹس ہیں جیسے اسموکنگ ہے یا اورل ٹوبیکو رکھا ہوا ہے، تمباکو کے پتے رکھے ہوئے ہیں، یا الکوہل ہے، تو وہ چیزیں جب اس لائننگ کو اریٹیٹ کرتی ہیں تو وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ وہ آن گوئنگ پاپولیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک اپنے سیل سائیکل کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، وہ ڈبل ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کی ایک انکنٹرولڈ جب گروتھ ہو جاتی ہے تو وہ ایک اس کو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک گلٹی بن گئی ہے، وہ ایک لمپ بن گیا ہے. اور پھر اگر وہ لمپ، وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بینائن ہے، یعنی کہ وہ کینسرس جی نہیں ہوتے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کے جسموں میں گلٹیاں ہوتی ہیں جو بہت عرصے سے ہوتی ہیں، اور وہ اب نارمل گروتھ تو ضرور ہے لیکن وہ ایک مقام پہ جا کے رک گئی ہے، تو وہ بڑھتی نہیں جاتی اور نہ ہی وہ جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلتی ہے، اس لیے وہ کینسر نہیں ہے.
اور جس کو ہم لائپوما بھی کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی بازو میں گلٹیاں ہوں گی، ٹانگوں میں گلٹیاں ہوں گی جس کو بینائن ہوں گی. وہ اب نارمل گروتھ ہوئی ایک جسم کے حصے کی جو کہ وہاں پہ جا کے رک گئی اور وہ سال ہر سال ویسے ہی رہیں گی اور وہ انسان کی صحت کو بہت نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. اگر وہ بڑھتا جائے اور وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خون کی نالیوں کے ذریعے اپنے سیل کو جسم کے دوسرے حصوں میں بھیج دیتے ہیں اور پھر یہ سیل وہاں جا کر بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو کینسر ہوتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھیل سکتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں اور پھر وہ جسم کے کرٹیکل حصوں میں جیسے کہ لنگس میں، لیور میں، برین میں یا بونز میں جا کر پھیل جاتا ہے اور پھر اس طرح سے وہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. یہ ایک بیسک سمپل اس کی ایکسپلینیشن ہے. بالکل ٹھیک جی، تھینک یو. جی پلیز آپ اپنا باقی جو آپ آگاہی دے رہی تھیں پلیز کیری آن ود دیٹ. جی. اور سو ارلی ڈائگنوسس جو ہے وہ کی ہوتی ہے اور اس کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا چیک اپ کے لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. آپ اپنے خود بھی آپ ذرا انسان اپنا دھیان رکھ سکتا ہے. ویژولائزیشن اپنے مرر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی سور ہے تو وہ کتنا بڑا ہے، وہ کس کلر کا ہے، بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور آپ کے گلے میں کوئی اگر سمٹمس ہیں، کئی دفعہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن سوچیے موسٹلی ناک کان گلے کے جو کینسر ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گردن میں گلٹیاں بن جاتی کیونکہ ان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ یہ سٹیپ وائز بڑھتے ہیں. لوکلی آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ تکلیف ہے، گلے میں کچھ پھنس رہا ہے یا اگر آپ کو منہ سے خون آ رہا ہے یا آپ نوٹ کرتے ہیں کہ گلے میں گلٹیاں بن گئی ہیں جو کہ ایک تو عام انفیکشن میں بھی بن جاتی ہیں کیونکہ ہمارے جسم کا میکینزم ہے. ہمارے جب انفیکشن ہوگی تو آپ نوٹ کریں گے کہ گردن میں گلٹیاں بنتی ہیں، وہ کنٹین کرتا ہے انفیکشن کو. جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ وہ ٹھیک ہو گئی 1-2 ہفتے میں اور اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آن گوئنگ کوئی چیز بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب نارمل ہے اور آپ اس کو چیک کروانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی سمٹمس ہیں، کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، خون ہے، ناک بند ہے، ناک سے خون ہے یا کوئی آپ کو گلٹی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کی آواز بدل رہی ہے. بہت سارے لوگوں میں اگر وہ اسموکنگ کرتے ہیں لیرنگس کینسر کی ارلی سمٹم یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے. ان کو کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اکثر اگر جو اسموکر حضرات ہوتے ہیں ان کی لائننگ جو ہے وہ اتنی تھوڑی ٹف ہو جاتی ہے تو ان کو تھوڑی چھوٹے بہت سورس ان کو محسوس بھی نہیں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی آواز بدل رہی ہے اور ایک تو موسمی چینج ہے جو کہ ٹھیک ہو گیا لیکن اگر وہ 2-3 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آپ اس کا سمپل ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ناک کان گلے کے اسپیشلسٹ کے جائیں، وہ آپ کی اینڈوسکوپک ایگزام کریں گے. بایوپسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیں گے، دیکھنے سے بہت ہمیں پورا گلا دیکھا جا سکتا ہے اسکوپ سے، پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے وائس باکس میں کچھ نہیں ہے. تو وہ ایگزام ایک بہت اچھا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے، اینڈوسکوپک ایگزام اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کسی اور فردر ٹیسٹ کی. میرا خیال ہے ہیڈ اینڈ نیک کے بعد جو ہے وہ دوسری سلائڈ میں ہم گیسٹرو کینسر کی بات کرتے ہیں. جی اس سلائڈ پہ میں نے ایک بیسک ٹیسٹ لکھے تھے کہ دیکھیں اگر آپ کینسر کا شبہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہسٹری اور فزیکل ایگزام لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو مین چیز ڈائگنوسس ہوتی ہے کسی بھی ٹیسٹ اسکینس وغیرہ کرانے سے پہلے جب ایگزامینیشن کے بعد اگر کوئی السر یا کوئی ایسا زخم ہے جو نہیں ہو رہا تو بایوپسی ایک اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینسر بھی ہے یا کہ نہیں ہے. اور امیجنگ میں موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ اسکینس ہوتے ہیں، سی ٹی اسکینس ہیں، ایم آر آئی اسکین ہے جو پتہ لگاتا ہے کہ کون سی چیز اب نارمل ہے اور وہ کہاں تک پھیل چکی ہے. اسٹیجنگ کے لیے بھی اسکینس جو ہیں بہت زیادہ یوزفل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ موسٹلی کینسر کی 3 ہی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. ارلی اسٹیجز کے اندر سرجری جو ہے وہ یوزلی بہت زیادہ مفید ہے. ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ ٹیومر سینسٹیو ہیں ریڈیشن اور کیموتھیراپی میں جیسے میں نے بتایا تو کئی دفعہ سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور بہت دفعہ اگر کینسر پھیلا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں یہ تینوں چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، ریڈیشن، کیموتھیراپی، امیونوتھیراپی اینڈ سرجری. اور آف کورس اس کے بعد ونس ایک کینسر ڈائگنوز ہو گیا، ٹریٹ ہو گیا، ایک ریگولر فالو اپ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا چیک اپ ہوتا رہے کیونکہ کینسر جو ہے اس کی ریکرنس بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ واپس بھی آ سکتا ہے یا اگر انسان میں پہلی دفعہ ڈیولپ ہوا ہے تو وہ ایٹ رسک ہوگا کہ دوبارہ بھی کہیں اور ڈیولپ ہو سکتا ہے. جینیٹک جو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے کینسر کی. ہیڈ اینڈ نیک کینسر موسٹلی جو ہے وہ فیملیل نہیں ہوتا تو فیملی سے اس کا کوئی رسک نہیں ہوتا. بہت سارے کینسر ہیں جیسے بریسٹ کینسر ہے وہ فیملیل ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی اگر فیملی میں رسک ہے تو آپ کو ضرور چیک کرانا چاہیے کہ کوئی میوٹیشن تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگلی سلائڈ پہ ہم گیسٹرو کینسرز کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جناب آپ کی خوراک کی نالی سے لے کر بڑی آنت کے اینڈ تک جو ہے پورا ٹریک جو ہے اس کو ہم گیسٹرو ٹریک کہتے ہیں. اور اگلی سلائڈ ہم دیکھتے ہیں. یہ امیج نہیں آ رہا جی، if this one would be okay. جی آپ اس اگلے والی دکھا دیں وہ بہتر رہے گا. اگلا جی بالکل ٹھیک ہے.
जी, इस तस्वीर में अब जैसे अब ख़ास दिखाया जा रहा है कि मुँह से शुरू होने के बाद खुराक की नाली जो हमारी गर्दन से शुरू होती है, मैदा, आपका पैंक्रियास और उसके बाद आपकी पूरी बड़ी आँत, छोटी आँत जो है, ये हमारा जीआईटी ट्रैक्ट बनाते हैं और इनके और लिवर भी इसका हिस्सा है क्योंकि हेपेटोसेलुलर कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन कैंसर्स के अंदर जो एक मेन चीज़, जैसे अगर मैं एसोफेगस की बात करूँ, एसोफेगस और स्टमक में, तो अक्सर ये होता है कि लोग इस तरह प्रेज़ेंट करते हैं कि उनको शुरू में एसिडिटी की तकलीफ़ होती है, जो कि अगर इलाज उसका नहीं होता है, तो मैदे का जो एसिड होता है, वो बार-बार ऊपर एसोफेगस खुराक की नाली में आने की वजह से उसकी लोअर लाइनिंग को चेंज कर देता है और उसकी वो एक काफ़ी बड़ी वजह होती है, जिससे खुराक की नाली का कैंसर, स्पेशली उसके लोअर हिस्से में जो कैंसर बनता है, वो तेज़ाबियत के अनकंट्रोल्ड प्रोलॉन्ग एक्सपोज़र की वजह से भी होता है। अम, और तेज़ाबियत का मर्ज़, उसके अलावा आपको अगर swallow करने में प्रॉब्लम्स हो रही है और आपको लग रहा है कि खाना अटक जाता है, और ना सिर्फ़ ये कि अटक जाता है, बल्कि अगर इंसान swallow नहीं कर पाता है और उसको वॉमिट कर देता है, तो ये ज़रूर चेक कराना चाहिए और इसका भी एक एंडोस्कोपिक एग्ज़ाम बड़े आसानी से देख लेते हैं स्कोप के साथ कि उसकी लाइनिंग ठीक है या वहाँ पर अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी है, तो उसकी बायोप्सी ली जा सकती है। अगर ये लेट स्टेजेस पर होता है, तो फिर गर्दन के निचले हिस्से में गिल्टियाँ वगैरह बन सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना, वो सिम्पटम्स इसकी यही होती हैं कि आपको डिस्फेजिया हो जाता है, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो जाता है। मिले और पैंक्रियास का जो कैंसर है, इसको डायग्नोज़ करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी सिम्पटम्स बड़ी वेग होती हैं। तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि दूसरी बात ये कि आपके हमारे एब्डोमेन की कैविटी में बहुत सारी जगह होती है, तो कैंसर अगर फैल भी रहा है, तो इतनी जल्दी इंसान को दर्द या अ, तकलीफ़ या महसूस नहीं होती है। तो अक्सर ये होता है कि आप सिम्पटम्स लेट प्रेज़ेंट करेंगे, बदहज़मी है, वेट लॉस अगर इंसान को हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि कैंसर काफ़ी स्प्रेड हुआ हुआ है। तो वेट लॉस को परसिस्टेंटली और स्पेशली अगर अनइंटेंशनल है और आप नहीं चाह रहे हैं, आपका वज़न गिर रहा है और आपको खाने में प्रॉब्लम है, तो उसको टेस्ट कराना अच्छी बात है। बड़ी आँत, छोटी आँत जो है, इंटेस्टाइनल कैंसर जो है, ये अक्सर एनीमिया के साथ भी प्रेज़ेंट करते हैं। तो आपको अगर ये भी हो सकता है कि अगर स्टूल्स में ब्लड पास करें, ब्लैक कलर के स्टूल्स हैं, तो ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हो रही है मैदे में, जो कि उसका कलर स्टूल्स का चेंज हो गया, ब्लैक कलर है, तो आपको रेड ब्लड तो नहीं आ रहा है, जो कि अलार्मिंग होता है और आप चेक कराते हैं। लेकिन अगर ब्लैक कलर है, आपका कलर पेल हो रहा है, आप बहुत एनीमिक हैं, तो ज़रूर आपकी कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई कैंसर तो ग्रो नहीं कर रहा। क्योंकि इनके असरात मोस्टली एनीमिया के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, वीकनेस के साथ। और दूसरी चीज़ होती है कि अल्टर्ड बावल हैबिट्स, अगर आपको लग रहा है कि स्टूल का कैलिबर चेंज हो गया है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको एक मुस्तकिल आपकी एक रेगुलर बावल का पैटर्न था, वो चेंज हो गया है, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, आप मुस्तकिल अनवेल फ़ील कर रहे हैं, तो आप इसको चेक करा सकते हैं। कोलोनिक कैंसर में कुछ जो है वो फैमिली हिस्ट्री का भी रिस्क होता है, क्योंकि कुछ ऐसी सिंड्रोम्स हैं जिसके अंदर कोलोन कैंसर और यूट्राइन कैंसर्स का लिंक होता है। अगेन इन कैंसर्स की प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल होती है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ अगर मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर है सर्जरी से रिमूव नहीं हुआ, तो फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो है, ये भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास स्लाइड्स तो नहीं है, लेकिन मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मगरबी ममालिक में तो एक स्क्रीनिंग जो है वो मैंडेटरी होती है कि एज 50 से 79 तक तमाम औरतें जो हैं वो मैमोग्राम्स के लिए एवरी ईयर, और फिर अगर पहला मैमोग्राम नॉर्मल है तो एवरी 3 ईयर करवाती हैं। और अगर मैमोग्राम अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद अपना एग्ज़ामिन कर सकते हैं। ब्रेस्ट को पल्पेट करने से, महसूस करने से, अगर आप मंथली एग्ज़ाम कर लें तो बहुत बेहतर है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई गिल्टी है, कई दफ़ा यंग औरतों में गिल्टियाँ होती हैं जो कि उनके पीरियड्स के साथ रिलेटेड होती हैं, और अगर वो पीरियड्स के टाइम साइकिल्स के साथ डिसअपीयर हो जाती हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सिस्टेंट हैं, पेनफुल हैं और साइज़ में बढ़ रही हैं, तो आप ज़रूर जो है उसको चेक करवाइए। सबसे पहले आपका मैमोग्राम होगा, उसके बाद बायोप्सी, और फिर उसके बाद आपको जो है वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। अब जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, इसके अंदर फ़ैमिलियल रिस्क होता है। अगर आपकी फ़ैमिली में 2 से ज़्यादा लोगों को, आपकी वालिदा को, उनकी साइड पर किसी और मेंबर को, खाला वगैरह को है, या मोर देन 1 जनरेशन इन्वॉल्वड है, अम, तो यानी कि आपकी नानी हैं, वालिदा हैं, तो इस ये से पता चलता है कि मोर लाइकली है कि ये रिस्क फ़ैमिलियल हो सकता है। जो कम, जैसे जिन लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग की होती है पर्टिकुलरली, तो उनके अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है। अगर नली पैरस लोगों में जिनके कोई बच्चे नहीं होते, इनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर मेनोपॉज़ के बाद लोगों ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल की होती है, तो उससे भी रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है।
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के प्रोलॉन्ग इस्तेमाल से अगर मेनी ईयर्स आपने किया हुआ है, आपकी फैमिली में भी हिस्ट्री है, तो उससे भी रिस्क जो है ये बढ़ जाता है। तो इसके अंदर तो सबसे आसान है क्योंकि ये ऑर्गन एक्सटर्नल है और आप इजीली एग्जामिन कर सकती हैं खुद, और अर्ली अटेंशन उसको पे करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दफ़ा स्किन चेंजेस अगर आ रही हैं, आपको लग रहा है कि निप्पल चेंज हो गया है, या आपको लग रहा है कि स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बन रहे हैं, या उसकी ऑरेंज पील के जैसी उसकी शक्ल बन गई है, तो अगर रेड कलर है, स्वेलिंग आपको लग रही है कि साइज बढ़ता जा रहा है, स्वेलिंग है, पेन है, समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारे लोगों में ब्रेस्ट फीडिंग की एज के दौरान भी औरतों में ये सिम्टम्स आ जाती हैं, तो उसको आप इग्नोर ना करें। सबसे बेहतर है कि आप उसको वॉच करें ओवर द पीरियड, और अगर सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रही हैं तो उसको ज़रूर चेक करवा लें। और इसके अंदर वही जैसे मैंने पहले बताया था, मेमोग्राफी है, उसके बाद बायोप्सी है, और उसके बाद जो है ना एक सर्जिकल ओपिनियन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गायनी कैंसर्स के अंदर मैं थोड़ा-सा अटैच करूँगी कि औरतों के अंदर जो यूट्रस का कैंसर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल औरतों के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो वो डेफ़िनिटली एबनॉर्मल होती है। अगर मेंस्ट्रुएशन एंड करने के 1 साल बाद जब अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग शुरू होती है, तो वो एक डेफ़िनिट साइन होता है कि ये नॉर्मल नहीं है और उसको आप ज़रूर चेक कराएँ। तो वो यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर जो है, एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत कॉमन है, और उसका बहुत क्योरेबल कैंसर है जी। उसके अंदर 90% क्योर रेट हो जाता है अगर आप सिंपल हिस्टेरेक्टमी हो जाती है, यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, उससे जो है वो मोस्टली आपका कैंसर अगर अर्ली स्टेज है तो वो क्योरेबल है, और उसका आउटकम बहुत ही अच्छा होता है, 90% ओवरऑल सर्वाइवल है। तो आई थिंक मेरे ख्याल 3 मेजर चीज़ों पर हमने बेसिक टच बेस किया है, और आई थिंक बिल्कुल। इंटरेस्ट है आपसे फिर लेके चलते हैं आगे। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया। जी डेफिनेटली इन चीज़ों का हमें आई थिंक हर एक को पता होना चाहिए, ताकि बीमारी इससे पहले कि ज़्यादा बढ़ जाए, जो भी कुछ थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रही हो सिम्टम्स, तो उनको चेक करना और डॉक्टर के थ्रू उसके एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको टाइमली चेक किया जा सके और उसको रोक दिया जाए, और जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो फौरी फौरी तौर पे हो जाए। तो ये भी बताइएगा डॉक्टर शाजिया, क्योंकि एक इम्प्रेशन होता है कि कैंसर अगर शुरू हो गया है खुदा ना खास्ता, तो उसका कोई इलाज जो है वो हतमी नहीं होता है, या फिर वो ठीक नहीं होता इंसान। तो ये कोई मिथ है, या आप बताइएगा कि आजकल के टाइम्स में एडवांसमेंट इतनी हो गई है, तो क्या है जी जी, आप सही का कह रही हैं कि नतीजा ये क्या होता है? जी, तो कैंसर जो है ना वो अब जैसे कि ये बात कहना कि वो अगर एक दफ़ा आपको कैंसर हो गया है तो डेथ सेंटेंस है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कैंसर अगर अर्ली पिक हो गया है, हेड टू टो अगर अर्ली कैंसर पिक कर लिया जाए, तो मोस्टली आप सर्जिकल एक्सिजन के साथ उस कैंसर को क्योर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हेड एंड नेक के कैंसर हैं, टॉन्सिल कैंसर, लेरेंजियल कैंसर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे कैंसर्स, इवन जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्राइन कैंसर, लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हुए हैं, इनका आउटकम बहुत अच्छा है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स अगर वो अर्ली पिक कर लिए जाएँ, तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर ये है कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है मरीज़। और अगर वो कैंसर लेट पिक किया जाता है, स्पेशली जैसे अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि स्टेज अगर हम कहते हैं ना कि कौन-सी स्टेज है कैंसर की, तो एक सिंपल रिमेंबर करें कि अगर पहली स्टेज ये होती है कि जिस जहाँ से वो कैंसर शुरू हुआ है, अगर वो उसी ऑर्गन तक है, जैसे अगर ज़ुबान पे है, वो वहीं पर है, तो वो स्टेज 1 है मोस्ट लाइकली। अगर जब कैंसर स्प्रेड कर जाता है, अगर वो नोड्स में चला गया, तो स्टेज 2 और 3 है। अगर जब वो दूसरे ऑर्गन्स तक चला जाता है, अगर लंग कैंसर लंग से शुरू हुआ है और अब वो आपके लिवर में चला गया है, तो वो स्टेज 4 है। स्टेज 4 के अंदर फिर ये होता है कि मरीज़ जो है वो सारे क्यूरेटिव मुकम्मल आप उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फैल चुका हुआ है। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि आपको बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अब जो आ गई हैं, उसके साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छा रख सकते हैं, और उसको काफ़ी मेनी ईयर्स तक प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन उसका बेहतरीन ये है कि आप अपनी हेल्थ, जैसे कि हम लोग पिछले सेशन से बात कर रहे थे, कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। हेल्थी हैबिट्स जो होती हैं ना, जैसे हम यहाँ पे भी फ़ोकस करते हैं कि प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, ये कैंसर की ट्रीटमेंट से पहले जो अल्फ़ाज़ आते हैं वो प्रिवेंशन है। जैसे एक स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और तमाम मुल्कों में कॉमन है। स्किन कैंसर के लिए भी अगर जैसे सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सन को प्रिवेंट किया जाए, अननेसेसरी सन एक्सपोज़र जो है वो भी स्किन कैंसर कॉज़ करता है। और स्किन कैंसर के भी अर्ली यही है कि रिमूव हो सकता है बहुत आसानी के साथ।
تو اس کے علاوہ ہیلتھی ہیبٹس جو ہے ہیلتھی ایٹنگ، اوائڈنگ آل ٹینڈ جو فوڈ ہوتا ہے، جیسے اسٹمک کینسر کا بہت زیادہ رسک ہے کہ جو بہت زیادہ 10 پروڈکٹس ہوتی ہیں 10 میں اور پری پیکجڈ آتی ہیں، ان کے اندر ایسے ٹاکسنس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو وہ ٹاکسنس ریلیز کرتی ہیں۔ تو پھر اگر آپ جتنی زیادہ نیچرل ریسورسز کے ساتھ، یعنی کہ آپ جب آپ گروسری کرتے ہیں تو آپ کی کارٹ میں جتنے زیادہ تازہ سبزیاں اور پھل، دودھ، گوشت، انڈے، یہ چیزیں ہوں گی، اور جو بھی چیز ڈبوں میں بند ہے جتنی وہ کم ہوگی اس سے پتہ لگے گا کہ آپ کی کتنی اویئرنیس ہے۔ ٹنٹ پروڈکٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ اوائڈ کریں، اور ان نیسیسری جیسے اسموکنگ ہے، یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کریں۔ اس کے بعد اپنا اسکریننگ کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی باڈی کا ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے تو اپنی سمٹمس کو اگنور مت کریں، اور ارلی اٹینشن ٹو فزیشنز یا آپ نے اس کو چیک اپ کرانا ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہے نا اس کے اندر یہ ضرور تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے کینسر جو ہے نا وہ بلڈ ٹیسٹ سے پک نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بلڈ کینسر اگر انلیس کے جو کینسر بلڈ کینسر ہے جو کہ اوریجنیٹ ہی آپ کے بلڈ سیلز میں ہوتا ہے، جو بہت سارے کینسر 90% جو کینسرز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے سالڈ آرگنز میں بنتے ہیں، جیسے کہ ناک کان گلے کا ہے، بریسٹ کا ہے، میدے کا۔ تو یہ والے کینسر جو ہیں جب تک یہ بلڈ سیلز تک کو چینج تب کرتے ہیں جب یہ بہت پھیل چکے ہوتے ہیں، تو ان کی ارلی ڈیٹیکشن کے لیے بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جہاں پر تکلیف ہو رہی ہے ان سمٹمس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اپروپریٹ ٹیسٹنگ اور انویسٹیگیشنز بہت زیادہ کی ہوتی ہیں for the right diagnosis۔ جی۔ بالکل ٹھیک جی۔ تو آپ نے تو آپ نے مینشن کیا کھانے کے حوالے سے کہ ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تو اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کینسر کی ڈیولپمنٹ میں؟ ایک تو کھانا ہم نے دیکھ لیا، آپ نے ہیلدی اسٹائل لائف اسٹائل کا بھی ذکر کیا ہے، اور اینڈ آف کورس یہ جو انہیلدی چیزیں سگریٹ، اسموکنگ وغیرہ، اور یہ الکوہول کنزمپشن، یہ سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ تو اور آپ کے خیال میں کوئی ایسی اور چیز ہے جس سے ہمیں، جو اپنی زندگی میں ہم نے رکھنی ہوتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے کینسر سے ہمارا بچاؤ ہو سکے؟ تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی اور چیزیں؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہم اپنی باڈی میں، ایک تو ہم کھاتے ہیں، دوسری چیز ہم اپنی سانس کے ساتھ انہیل کرتے ہیں۔ تو جب کچھ لوگ اگر ایسی جگہوں پر کام کر رہے ہیں جہاں پر کچھ کیمیکلز ہیں، فیکٹریز میں ہیں، جہاں پر کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے، اگر بہت زیادہ فائبر ہے، اگر کوئی بلڈنگز کے اندر ایسبسٹاس ہے، کچھ لوگ ایسے کیمیکلز کے اندر کام کرتے ہیں جن کے اندر ایسے ٹاکسنس ہیں اور ایسے کیمیکلز ہیں دیکھیں ریسرچ سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے ٹاکسنس موجود ہیں ہر فیکٹری میں، تو یہ پتہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی ہمارے ملک میں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انڈسٹریل ایکسپوجر ہے ہمارا ایسی جگہوں پر، تو ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ماسک استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ جو ہوا آپ سانس جہاں لے رہے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ اتنی زیادہ کنٹامینیٹڈ نہیں ہے۔ اور اگر فائبر ہے، انڈسٹریل فیبرک کی کمپنیز ہیں، یا ایسی چھوٹی چھوٹی کارخانے ہیں، یا چھوٹے، جیسے میں دیکھتی ہوں کہ مطلب لکڑی کے کام ہو رہے ہیں، لکڑی کا کام ہے، کوئی قسم کا ربر کا کام ہے، ربر کی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں ان میں کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کیمیکلز کے ساتھ بلیڈر کینسر کا کافی لنک بتایا جاتا ہے کہ یہ کینسر سے ایکسپوز کرتے ہیں انسان کو۔ اور ایسبسٹاس اب بہت ساری بلڈنگس میں پہلے ہوتا تھا، جو کہ آلسو ایک نون رسک فیکٹر ہے لنگ کینسر کے لیے۔ تو ماسک کا استعمال، اپنا ایکسپوجر کم کریں ان جگہوں کے اوپر، فریکوینٹ بریکس لے سکتے ہیں، اور اگر آپ مطلب اپنا ریگولر چیک اپ کراتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اگر سمٹمس شروع ہوئی ہیں، اگر آپ کی کاف نہیں جا رہی ہے، تو ایک آپ کو بہتر ہے کہ آپ چیسٹ ایکس رے سمپل وہ آسانی سے کروایا جا سکتا ہے، اور پہلا اسٹیپ یہی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب انویسٹیگیشنز پر آتے ہیں تو سیدھا جمپ لگا دیتے ہیں کہ MRI پہ جانا ہے۔ تو یہ چیزیں سمپل فرسٹ اسٹیپ پہ چیسٹ ایکس رے، اس کے بعد CT اسکین بہت اچھا پک اپ کر لیتا ہے۔ لنگ کینسر کے لیے جیسے اسٹینڈرڈ اب اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک لو ڈوز CT اسکین ہے بیسکلی وداؤٹ کانٹراسٹ، جس سے آپ کے لنگ نوڈیولس پک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہیلدی پریکٹسز کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جیسے کہ ٹاکسنس، ہربس، کچھ چیزیں جن کا معلوم نہیں ہے اور ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، اور آپ ان ٹیک اسپیشلی زیادہ کوانٹیٹیز میں لے رہے ہیں، تو جسٹ بی کیئرفل کہ آپ ان نون چیزوں کا استعمال نہ کریں جو کہ پروون نہ ہوں۔ ایک چیز اور، بالکل ٹھیک، ٹیسٹڈ اوبیسٹی جو، ہونی چاہیے ان کی کو۔ جی
جی سر، جو اوبیسٹی ہے یہ بھی ایک رسک ہے. تو جیسے کہ اننیسیسری فیٹ اراؤنڈ یور سینٹرل باڈی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سینٹرل باڈی فیٹ جو اراؤنڈ ایبڈومن ہوتا ہے، یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے. ہیلتھی لائف اسٹائل جو ہے وہ آپ کی پریونشن میں ہر طرح کی بیماریوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، ایون کینسر کے لیے بھی. تو ایکسرسائز اور یہ چیزیں تو ایون آفٹر ڈائگنوسس بھی جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہیلتھی لائف اسٹائل اپنائیں. ایکسرسائز آپ کو ایکچولی not only healthy eating but it's a package with exercise. کیونکہ لیٹ لائف میں بھی جب آپ کا مسل لاس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو، کیونکہ لیٹ ایئرس میں آپ جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کینسر کا رسک جو ہے 50 ایئرس کے بعد زیادہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے 50 سالوں میں. ڈفرینٹ ہارمونس ہیں، ڈفرینٹ ڈائٹری ٹاکسنس ہیں، ڈفرینٹ انہیلڈ ٹاکسنس ہیں. تو 50-60 کے بعد رسک بڑھتا جاتا ہے. تو جو بھی آپ کی چیزوں کو بیماریوں نے آنا ہے، جتنے زیادہ آپ کی باڈی فٹ ہوگی، آپ کی باڈی میں مسل میس ہوگا، آپ کی ہارٹ ہیلتھ بہتر ہوگی، اتنا زیادہ آپ ان ٹریٹمنٹس کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب کوئی بھی مریض آتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس بندے کی بیس لائن ہیلتھ اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری ٹریٹمنٹ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دس پرسن یہ ٹالریٹ نہیں کر پائے گا ان ٹریٹمنٹس کو. تو بہت ساری موقع پر اس کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کی بیس لائن ہیلتھ اچھی نہیں تھی، تو پھر اس کی منیمم ٹریٹمنٹ ہوئی اور وہ پوری ٹریٹمنٹ بھی نہیں لے سکے، نہ ٹالریٹ کر سکے. تو اپ فرنٹ ہیلتھ آپ کو اس چیز کے لیے بھی ریڈی کرتی ہے کہ گاڈ فوربڈ جب ایسا ٹائم آتا ہے آپ کو کوئی، تو آپ فٹ ہوتے ہیں کہ آپ فزیشنز بھی آپ کے اوپر چانس لے سکتے ہیں اور ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ کو. جی آئی تھنک کامنٹ کر رہے ہیں وہ کلیننگ ایجنٹس جو ہوتے ہیں، کلیننگ ایجنٹس کافی اسٹرانگ ہیں اور فریشنرز بھی زیادہ ان کے اندر کیمیکلس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو بس ان کا جوڈیشیس یوز ہونا چاہیے کہ ان کو جیسے ضروری ہے بہت سارے کلینرز جو ہیں وہ تو آپ کو یوز کرنے ہیں، جو کہ آپ کریں گے. اپنا ایکسپوجر کم رکھتے ہیں ہم ان سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گھروں میں یوز کرتے ہیں تو کئی دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈائلیوٹ کر لیں. اگر آپ یوز کر رہے ہیں کوئی کیمیکل بیسڈ ہے، اول تو جیسے ہوم میڈ کلینرز کافی زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں، جو کہ ونیگر کے ساتھ، لیمن جوس، لیمن کے ساتھ جس کے اندر آپ تھوڑا سا ڈش سوپ یوز کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اب ان کی طرف آ رہے ہیں، جو کہ اسپیشلی جو آپ کی ایٹنگ سرفیسز آپ ان کو وائپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو آپ یہ یوز کریں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کیمیکل یوز کریں، یو کین ان کو ڈائلیوٹ کر کے یوز کر لیں، اور واٹر بیسڈ چیزوں کو زیادہ استعمال کریں، اور اسپیشلی چھوٹے بچوں میں، چھوٹے بچے جن گھروں میں چھوٹے بچے موجود ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک، بیکاز چھوٹے بچوں کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں، سینسٹیوٹیز ان کی زیادہ ہوتی ہیں، امیونٹی سسٹم بھی لو ہوتا ہے. تو ڈاکٹر شازیہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ زیادہ تر جو اس کا ہے انسیڈنٹ وہ 50 سال کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچوں کو بھی ینگ ایج میں کینسر ہو جاتا ہے، تو ابھی تو انہوں نے اتنا ایکسپوجر بھی نہیں لیا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی اس کی وجوہات جو ہے نا وہ تو ابھی تو ریسرچ ہوتی رہتی ہے کہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف کینسرس ہیں، تو وہ یہ کینسر یہ والے نہیں ہیں جو کہ ان ایکسپوجر سے بنے ہوئے ہیں. تو بچوں میں کینسر جو ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف کینسرز ہیں. موسٹلی وہ کینسر جو ہیں وہ ایڈلٹس میں کامن نہیں ہوتے ہیں، وہ کافی اگریسو ہوتے ہیں. جیسے کڈنی کے کینسر ہے، ونس ٹیومر ہے، نیوروبلاسٹوما ہے، بچوں کی آنکھوں میں ریٹینوبلاسٹوما ہے بہت زیادہ، جو وائٹ پیچ کی طرح دکھتا ہے. اور برین ٹیومرز بہت کامن ہے، لیوکیمیاز جو ہیں، بلڈ کینسرز کامن ہیں. ان کی ایٹیولوجیز جو ہیں وہ یہ والی نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے اندر تو ایکسپوجر نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈفرینٹ ہیں جو کہ ان پر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے. ان نون ہے اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایک چیز کو پن پوائنٹ کرنا کہ کس لیے ہیں. تو اس کے علاوہ ینگر پیپل میں بھی بہت سارے کینسرز ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ینگر ایجز میں دیکھے جا رہے ہیں. کئی دفعہ لنگ کینسرز بھی ایسے ہیں جو کہ اسموکنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. کچھ گائنی کینسرز اور بریسٹ کینسرز ہم اب 20s اور 30s میں بھی خواتین میں اور ینگ میلز میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ اسوفیگس کا ہے، ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر ہے. یہ ینگر پیپل میں کافی زیادہ کامن ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کچھ وائرل ایٹیولوجی بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہو سکتی ہے، اور کچھ ملٹی فیکٹوریل ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اور ابھی میں بھی آنے والے سالوں میں اور بھی علم میں اضافہ ہوگا کہ کیسے بن رہے ہیں. جی ڈیفینیٹلی، بالکل اٹس این آن گوئنگ ریسرچ، اور علاج بھی اس کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ امپروو بھی ہو رہا ہے. اینڈ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں جو ہیں اب پہلے سے جتنی اس کے بارے میں ایک انسرٹنٹی تھی، اٹس اے لاٹ بیٹر ناؤ. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ. اب کوئی ممبرز میں سے اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پلیز مائک ان میوٹ کر کے بات کیجیے. کوئی کامنٹ دینا چاہیں اس حوالے سے جو آج بات چیت ہوئی ہے. ڈاکٹر شازیہ نے بہت ساری معلومات شیئر کی ہیں سب کے ساتھ، تو آپ کوئی اپنا کویسچن یا کامنٹ پلیز دے سکتے ہیں مائک ان میوٹ کر کے.
جی مس شازیہ آپ پوچھ لیجیے مس شازیہ سعید. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی ماشاء اللہ بہت اچھی انفارمیشن دی ہے شازیہ نے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میں آرٹسٹ ہوں, میں پینٹنگس بناتی ہوں, آئل پینٹ موسٹلی یوز کرتی ہوں اور مجھے اسپرے پینٹ بھی یوز کرنا پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو لاسٹ میں اس کو فائن کرنے کے لیے بھی کچھ سپریز ہیں, تو میں ماسک یوز کرتی ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ نا سیف نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے آپ کچھ ایڈوائز کر سکتی ہیں کہ یہ کیا اس کا کوئی ڈینجرس تو نہیں ہے؟ بس یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی جزاک اللہ. شازیہ آپ دوسرے ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ ڈفرینٹ قسم کے ماسک اویلیبل ہوتے ہیں. مجھے آتا ہے کووڈ میں جب ہم لوگوں نے 95 یوز کیا تھا تو بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر بالکل ایئر انٹری نہیں ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا ایز کہ آپ سنف نہیں کر پا رہے ہیں نا ان کو, تو یا پھر آپ ڈبل ماسک کر لیں, ایٹ لیسٹ ٹائٹ کر لیں, ڈبل ماسک کر لیں, اور ذرا ڈسٹینس رکھ لیں, کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ تھوڑا ڈسٹینس سے کریں گی تو اس کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے. جی جی تھینک یو. جی ٹھیک. جی اور اگر کسی کا سوال ہے اس حوالے سے پلیز آپ ضرور پوچھیے, یا آپ کے مائنڈ میں کوئی اور کسی کا ایکسپیرینس ہو تو ان کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں, تاکہ پھر سب کے لیے معلومات مل جاتی ہیں. جی ڈاکٹر سہیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ میم شازیہ نے جس اچھے طریقے سے آج سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کینسر کی مختلف قسم کی ٹائپس بتلائی ہیں اور ان کے حوالے سے مزید ڈیفینیشنز دی ہیں, میں میم شازیہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے جو میں نے ابھی چیٹ میں بھی لکھا ہے, میں اس کو دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ وٹ آر دا سائن اینڈ سمپٹمس آف بینائن کارسینوما. تو میڈم شازیہ سے پلیز اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت چاہتا ہوں کہ پلیز وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کر دیجیے گا بینائن کارسینوما کے حوالے سے. شکریہ. جی سہیل بھائی, جو بینائن کا جو مطلب ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کینسرس نہیں ہے. تو یہ جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. بینائن اور اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے میلیگننٹ. تو میلیگننٹ ہوتا ہے جو کہ کینسرس ہے, یعنی کہ وہ بڑھ کر پھیل سکتا ہے, اور بینائن جو ہوتا ہے وہ لوکلی گرو کرتا جاتا ہے جسے, اور لوکلی گرو کر کے وہ بڑا ہو جاتا ہے جسے وہ لیکن وہ جسم کے دوسرے حصوں میں اسپریڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے بینائن اور میلیگننٹ کا. اور جو دوسرا لفظ آپ بینائن کے ساتھ یوز کریں نا, بینائن جو ہوتا ہے نا وہ کارسینوما نہیں ہو سکتا, کیونکہ کارسینوما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لائننگ سے جو کینسر سیل گرو کرتا ہے اس کو ہم کارسینوما کہتے ہیں. یعنی کینسر کے لیے دوسرا ورڈ کارسینوما یوز کرتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لائننگ سے گرو کر رہا ہے. تو کارسینوما اور سارکوما بھی دو ایسی ٹرمز ہیں جو کہ ہم لوگ کینسر اسپیشلسٹ استعمال کرتے ہیں, اور ان کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کو میں مثال دوں کہ اگر آپ کی جو جیسے کہ بازو ہے, اگر بازو کی لائننگ سے یعنی کہ اسکن سے جو کینسر بنے گا نا وہ کارسینوما ہوگا, اور جو بازو کے اندر جو مسل سے کینسر بنے گا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سارکوما. جو سارکوما جو ہے وہ سافٹ ٹیشو سے بنتا ہے, وہ خون کی نالیاں, نروز, بون, پٹھے, مسلس, ان سب چیزوں سے جو اندر سے جو ایک سافٹ ٹیشو سے جو ٹیومر بنتا ہے اس کو سارکوما کہتے ہیں. اور جو اس کا اپوزٹ ورڈ ہے وہ کارسینوما ہے, یعنی کہ جو لائننگ سے بنتا ہے, اسکن کے اوپر ہو گیا, یا پھر جو جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کے منہ کے اندر کی لائننگ سے بنتا ہے, میوکوزل لائننگ سے بنتے ہیں, وہ بھی کارسینوما ہوں گے. تو یہ ان دونوں لفظوں کو ہم ایک ساتھ استعمال نہیں کرتے, کیونکہ اگر وہ بینائن ہے تو وہ پھر کارسینوما نہیں ہوگا, وہ بینائن ٹیومر, ہم اس کے لیے ٹیومر یا نیوپلازم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جو ٹیومر کا لفظ ہے, یا جیسے جب کوئی چیز کا ڈیفینٹ ڈائگنوسس ابھی نہیں ہوا ہوتا, جیسے اگر ایک اب نارمیلٹی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھئی ایک ٹیومر ہے یا ایک نیوپلازم ہے, مطلب ایک نئی گروتھ. نیوپلازم کا مطلب ایک نئی گروتھ ہے, اس کا لفظ ہے. اور پھر جب پتہ چل جاتا ہے بایوپسی سے کہ یا تو وہ بینائن ہوگا یا وہ میلیگننٹ ہوگا, اور پھر جب وہ میلیگننٹ ہوگا تو اس کے اندر آگے سے اس کی دو شاخیں ہوں گی کہ یا تو وہ کارسینوما ہوگا یا وہ سارکوما ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ تھوڑا ایکسپلین ہو گیا. یقیناً بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے ان چیزوں, میلیگننٹ کے اندر جو ہے وہ کنفرم کارسینوما, مطلب میلیگننٹ کے اندر آپ نے جس طریقے سے بتلایا کہ وہ اس میں کنفرم جو ہے وہ کینسر ہو جاتا ہے, جبکہ بینائن جو ہوتا ہے وہ اس میں کنفرم کینسر جی نہیں ہوتا. ان دونوں میں جی یہ ڈفرینس آپ نے بتلایا. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ.
جی مس نائلہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز کلیئر اگر آ رہی ہے تو میں بالکل بالکل جی 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 ضرور بات کریں. میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. ایک تو یہ کہ عام طور پر ایسے لوگوں کو جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور سگریٹ پینے والے لوگوں کو، تو کچھ ایسے لوگوں میں بھی کینسر ڈائیگنوز ہوا جن کا چیزوں سے بالکل بھی دور دور کا واسطہ نہیں تھا. انہوں نے زندگی کے کسی حصے میں بھی یہ کام نہیں کیا تو ان کو بھی کینسر ڈائیگنوز ہوا. اور تو میں اس کے لیے کچھ یہ پوچھنا چاہتی ہوں جن کا ہماری زندگی سے ہمارے نہیں جان رہے کہ ان کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے. کیا بایوپسی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی کینسر جو ہے وہ نام جو ہے وہ ڈیفائن کرنا مشکل ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق میرے سوال کا میرے جو چچا تھے وہ تھے، ان کو جب کینسر ہوا اور جب ان کی بایوپسی ہوئی اس کے بعد پھر ان کی حالت بہت بگڑ گئی. یعنی ان کا پھیلنا ہی اس وقت شروع ہوا جب بایوپسی ہوئی. اور اکثر میں نے لوگوں میں یہ سنا بھی ہے اور لوگوں کا کہنا بھی یہ ہے کہ بایوپسی کے بعد جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا. تو اس کے لیے کوئی پریکاشنز ہوں کہ بایوپسی کیسے ہونی چاہیے، ایکسپرٹ ڈاکٹر ہونے چاہیے، یا پھر کس کی بے احتیاطی کی وجہ سے سب ہو جاتا ہے کہ مریض سے جانا پڑتا ہے؟ یہ 2 سوال ہے میرے، تو آپ مجھے اس کے بعد میں جی جی ڈاکٹر شازیہ آپ کو سوالات سمجھ آ گئے تھے؟ جی تھوڑی سی ڈسٹربنس تھی یا میں ریپیٹ کر دوں؟ جی میرا خیال ہے مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ پہلا سوال تھا کہ نان اسموکرز کے اندر کینسر کیسے ہے، یہ ہوتا ہے. جی بالکل بالکل آپ کی کریکٹ آبزرویشن ہے نائلہ. یہ جیسے ایک کینسر اسپیشلی جو لنگ کینسر ہے اس کی ایک خاص ٹائپ ہے جس کو کہتے ہیں برونکو الویولر کینسر. وہ نان اسموکرز میں بہت کامن ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی مکمل ایٹیولوجی کہ یہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے، کس وجہ سے شروع ہوتا ہے، سب کی معلوم نہیں ہوتی. لیکن نان اسموکرز میں کینسر ہم نے دیکھے ہیں اور ہیڈ اینڈ نیک کینسر بھی نان اسموکرز میں ہے جس کا جو ہم دیکھتے بہت سالوں سے تھے لیکن فائنلی اب جیسے ریسنٹ فائنلی بہت سالوں پہلے اب معلوم ہوا کہ یہ HPV ریلیٹڈ ہیں. تو جیسے آن گوئنگ ریسرچ سے معلوم ہو جائے کہ دوسرے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کاز کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر انسان اسموکر نہیں ہے تو اس کو یہ ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ رسک فری ہے، کیونکہ بہت سارے کینسرز جو ہیں وہ نان اسموکرز میں ہوتے ہیں اور دے آر کوائٹ اگریسو اینڈ ڈیڈلی ایز ویل. اور آپ کا دوسرا سوال ایکچولی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ یہ میں بہت سنتی ہوں لوگوں سے کہ بایوپسی کے بعد پھیلا ہے. اور یہ تھوڑی سی بات جو ہے نا یہ کیونکہ یہاں پر آپ یقین کیجیے گا کہ کینسر کا علاج بغیر بایوپسی کے نہیں کرتے ہیں. نہیں مطلب آئی وڈ سے یہ نہیں کہوں گی کہ 100% نہیں کرتے ہیں. بہت سارے کینسرز کی میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ دیکھیے اگر اب کینسر کی بایوپسی نہیں ہوئی ہے لیکن ہم نے اسکینس بھی کروائے ہیں اور پتہ لگ گیا ہے کہ وہ لنگس میں پھیل چکا ہوا ہے. اور اس کی خاص پکچر ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کینن بالز کی طرح راؤنڈ راؤنڈ وائٹ نہیں کہوں گی لیکن راؤنڈ پیچز ہیں بائی لیٹرل دونوں لنگس میں نظر آ رہے ہیں. اور اگر گاڈ فاربڈ آپ کو مل رہا ہے کہ بون میں بھی لیشنز ہیں، لیور میں بھی لیشنز ہیں اور آپ کو ایک پرائمری کینسر پتہ بھی چل گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آلریڈی اس کی اتنے زیادہ ایویڈنس موجود ہے امیجنگ سے کہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ اس کی بایوپسی کریں گے. لیکن بایوپسی کا فائدہ معلوم یہ ہوگا کہ اس سے یہ پتہ کنفرم ہوتا ہے کہ کس طرح کا سیل تھا یہ. کیونکہ دیکھیں جیسے ایون اب لنگ کینسر میں ڈفرینٹ کائنڈ آف سیلز ہیں. اسمال سیل کینسر ہوتا ہے، ایک نان اسمال سیل کینسر ہوتا ہے، اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے کیمو تھراپی اور امیونو تھراپی وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو میڈیکل آنکولوجسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بایوپسی سے اس کو معلوم ہو کہ یہ اس کو ہم یہ والا ایجنٹ دیں گے تو یہ رسپونڈ کرے گا اور دوسرا والا دیں گے تو یہ اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو اس لیے بھی بایوپسی بہت ضروری ہے. کچھ لیور کے کینسر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اور وہ بہت زیادہ ان میں بلڈ سپلائی بہت رچ ہوتی ہے تو ان کی بایوپسی اتنی ایزی بھی نہیں ہوتی. اور اسپیشلی کچھ برین ٹیومرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بایوپسی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو کچھ ان کے کرائٹیریا ہوتے ہیں جیسے کہ ریڈیولوجسٹ جب وہ امیجنگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ MRI دیکھ رہے ہیں لیور کا تو ان کے بھی کچھ کرائٹیریا ہیں کہ اگر اس کی پکچر ایسی ہے تو پھر آپ اور پھر کچھ بلڈ ٹیسٹ ساتھ میں ریلیٹڈ ہیں تو ان دونوں کو ملا کر آپ بایوپسی کو اوائڈ کر سکتے ہیں. یہ تو اس چیز کا حصہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ بایوپسی نہیں چاہیے. کچھ سچویشنز ہیں جس میں آپ یو کین ڈو وداؤٹ اٹ. یا برین کے کچھ اسٹرکچرز میں ایسے سینسیٹیو اسٹرکچر ہوتے ہیں جیسے ہمارا برین اسٹیم ہے کہ اس کی بایوپسی کرنا کافی ڈینجرس ہوتا ہے اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس کی سرجری نہیں ہو سکتی
تو پھر ہم اس کو یا بچوں میں ہے تو دیر آر ادر تھنگس جو کہ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. لیکن جو کامن میتھ ہے کہ بایوپسی کے بعد پھیلا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کے اندر کافی سارے کیویاتس ہیں. کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سارکوما ہوتا ہے نا، جو مسلس کا ہوتا ہے، اس ایک پرٹیکولر کینسر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بایوپسی یوزلی اسی سرجن سے کراتے ہیں جس نے آپریٹ کرنا ہو، کیونکہ وہ بعد میں اسی ٹریکٹ کے اوپر جا کر آپریٹ کریں گے. کیونکہ سارکوما ایسا کینسر ہے جو کہ ٹریکٹ کے تھرو پھر پھیلتا ہے. لیکن باقی کینسر جیسے لنگ کینسر ہے، ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر ہے، آپ کے میدے کا، پینکریاس کا، گائنی کے کینسر ہیں، بریسٹ کے کینسر ہیں، ان کینسرز کو جب وہ بایوپسی کرتے ہیں نا، تو یہ اب بایوپسی کرتے ہیں کور نیڈل کے ساتھ. تو یہ بڑا سارا نائف لے کر اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک موٹی تھک نیڈل ہوتی ہے، وہ موٹی تھک نیڈل کے ساتھ وہ ان سب کی بایوپسی کرتے ہیں. کور بایوپسی اس کو کہتے ہیں، CORE. تو اس کور بایوپسی کے ساتھ اچھا خاصا وہ اسپیسیمن جو ہے وہ مل جاتا ہے، جو کہ بہت سیف ہوتی ہے. اور ہم ڈے اینڈ نائٹ ان سارے پیشنٹس میں وہی کرتے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر شازیہ، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. جی، میرا خیال ہے کہ میں شاید اس کو زیادہ ڈیٹیل میں لے جا رہی تھی، تو میں نے بس بتانا تھا کہ بایوپسی سے کینسر نہیں پھیلتا، لیکن نہیں اکثر ہوتا کیا ہوتا بالکل. ہے کہ وہ پھیلا ہوتا ہے تو ڈائگنوز نہیں ہوا ہوتا. بایوپسی ہوئی، ساتھ ہی امیجنگ تو پتا چلا کہ یہ تو پھیلا ہوا ہے، تو لوگ لنک کر دیتے ہیں. کیونکہ ادر وائز یہاں پر بایوپسی ہم نہ کراتے، لیکن یہ ایک رول ہے، جیسے کہ ایک لا ہے یہاں پر. سمجھ لیں کہ کینسر کی ٹریٹمنٹس اتنی ٹاکسک ہوتی ہیں، اور وہ کافی، ایون ہم جیسے ریڈیشن لگاتے ہیں وہ اتنی ٹاکسک ہوتی ہے، اور آپریشن بھی کافی ایکسٹینسو ہوتا ہے. تو آپ کسی مریض کو کنفرم کیے بغیر کہ آپ اس کو اپروپریٹ کریں، یہ الاؤڈ نہیں ہوتا کہ ہم اس مریض کو یہ سارے علاج کریں بایوپسی کے بغیر. تو پھر یہ متھ جو ہے یہ کریکٹ نہیں ہے، ورنہ یہ ضرور اس کو اوائڈ کرتے. بالکل ٹھیک جی. تو پوری کنفرمیشن کے بعد ہی اٹ از جسٹیفائڈ کہ اس قسم کا علاج ہو. جو یہ میرا خیال ہے بات ملٹی جی جی، وائٹامنس، ملٹی وائٹامن سپلیمنٹس. جی جی. تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ آئی تھنک اس کا کافی زیادہ استعمال بڑھتا جا رہا ہے. اور جو یہ سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ڈائٹ اور نیچرل اس کا جو سورس ہوتا ہے نا، اس کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو، ایک بیلنس ڈائٹ جس میں ساری چیزیں کمپوننٹ ایڈ کریں گے نا، تو آپ نہ صرف یہ کہ وہ سارے ملٹی وائٹامنس کو اچھے سے لے لیں گے، بلکہ بہت ساری ایڈیشنل چیزیں جو کہ ان وائٹامنس کی ایبزارپشن کے لیے ضروری تھیں، وہ بھی آپ کی ڈائٹ میں شامل ہوتی ہیں. تو اس لیے میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے اتنا زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے. ہماری ڈائٹ اگر ساری بیلنس ڈائٹ اگر ہم لیتے ہیں تو وہ بہت بہتر طریقے سے یہ ساری سپلیمنٹس ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. ایک چیز ہے کہ جب مینوپاز کے بعد عورتوں میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت آسٹیوپوروسس کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیلشیم لینا، کیونکہ ہماری ڈائٹ میں اتنا زیادہ دودھ، دہی، چیز وغیرہ کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں لوگ، تو کیلشیم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ اس کی جنیرک فارم میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی آتا ہے جو کہ سیف ہوتا ہے. اس کا لینا تو میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے، اور وہ ضرور لینا چاہیے. اور اگر عورتوں میں مینوپاز سے پہلے اگر ان میں آئرن کی کمی ہے تو آئرن کی سپلیمنٹس بھی بہت سیف ہوتی ہیں، جنیرک ملتی ہیں آپ کو. تو یہ تو ضروری ہے خواتین کے لیے اسپیشلی. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اچھی ڈائٹ لیتے ہیں تو آئی تھنک ضروری نہیں ہے. ایک گروپ ہے ہمارے لوگوں کا، جیسے بہت بوڑھے لوگ ہیں، جو بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کھا پاتے ہیں اتنا زیادہ، کیونکہ ان کی ایپیٹائٹ لو ہوتی ہے. تو پھر ان کے اندر کافی کمی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ لوگ ان کے لیے اگر ملٹی وائٹامنس کا استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا اتنی ڈائٹری چیزوں کو استعمال کرنا. جی، آپ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی کیلشیم یوز نہیں کر رہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اسٹونس وغیرہ کا پرابلم ہے. جی جی، ان کا کہنا یہی ہے کہ اس قسم کی جو سپلیمنٹس، جس طرح آپ نے وائٹامن ڈی کا ذکر کیا، آئرن کا بھی بتایا کہ سیف سپلیمنٹ ہے، اور کیلشیم بھی لینی چاہیے بیکاز آسٹیوپوروسس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ان کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے؟ کنسسٹنٹلی، یا پھر جس طرح 1-2 مہینہ لے کے تھوڑی بریک دے دینی چاہیے، پھر دوبارہ سے کر لینا چاہیے آلٹرنیٹ منتھس کر کے، یا جیسے آپ سجیسٹ کریں؟ یہ تو میرا خیال ہے اگر آپ کو انڈیویجولی لگ رہا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کی ٹالرنس بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی اسٹمک اپسٹ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو
زیادہ کیلشیم کے انٹیک سے سٹونز کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ آپ اس کو اگر آپ کنسسٹنٹلی نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور آپ انٹرپٹ کر سکتے ہیں, بریک دے سکتے ہیں خود کو. اور اس کے ڈفرینٹ اگر آپ ڈائٹری سپلیمنٹ سے جیسے اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ڈو اٹ. ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہی ہر ایک شخص نہیں لیتا ہے اور ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ پھر تھوڑا کانشیسلی یوگرٹ اور چیزوں ملک یوگرٹ جو ہے نا ان کا ڈیفینیٹ یوز کریں, اور بہت ساری اور چیزوں میں بھی جیسے ہیں وائٹامن ڈی, کیلشیم, تو آپ پھر یہ ایفرٹ کریں. اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ لے سکتے ہیں, ڈائٹ کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. جی بہت جی شکریہ. جی زبیر صاحب کا بھی ایک سوال ہے جی کہ کیا کینسر کا تعلق انسانی سوچ یا فکر سے بھی ہے؟ آپ نے جسمانی مادی وجوہات بیان فرمائی ہیں, کیا کوئی غیر مادی وجہ بھی سامنے آتی ہے طب کی تحقیق میں کہ جس میں غیر مادی یعنی سوچ یا فکر سے اس طرح کی بیماری وجود میں آتی ہو, جس طرح سٹریس ہو سکتا ہے, اس سے کوئی ایسی ہارمونز ریلیز ہوتے ہوں جو کہ اس طرح سے کوئی کینسر کی طرف آپ کو ڈائریکٹ کر دیں آپ کے باڈی سیلز کو, یا ایموشنل ہیلتھ جو ہوتی ہے, آپ کو پریشانیاں اور آپ کی جو فکر یا پھر کوئی آپ کو کوئی غم ہوتا ہے, اس قسم کی چیزیں, کیا یہ کینسر کی طرف آپ کو کوئی ہے ان کا کوئی کنیکشن کینسر کے ساتھ؟ یہاں کی ایز سچ آپ کو نا اکیڈیمیکلی بکس میں تو یہ نہیں ملے گا, لیکن ان پریکٹس میں نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہے کہ دیکھیں جو لوگ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں نا, جیسے مریض آتے ہیں جن کے پاس لنگ ٹرانسپلانٹ کے مریض ہیں یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مریض, تو ان لوگوں کے اندر کیونکہ وہ امیونو کمپرومائز ڈرگس پر ہوتے ہیں تو ان کے اندر کینسرز کافی اسکن کینسرز کا بہت رسک ہوتا ہے, بلکہ دوسرے کینسر کا بھی رسک میں بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب انسان کا امیون اسٹیٹس کمپرومائز ہوتا ہے تو اس کی باڈی زیادہ پرون ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی گروتھس ڈیولپ کر لے یا اب نارمل اس کے اندر جو ہیں وہ ڈیزیزز اور کینسر گرو کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگوں میں کینسر ہوتا ہے بہت دفعہ جو پیپل دے آر مور ورینگ پیپل اینڈ دے آر مور اسٹریس ٹیکنگ پیپل اینڈ دے وری اباؤٹ ایوری تھنگ, دے ایکچولی ڈو ورس. کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے اندر ریکرنسز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ان لوگوں کے اندر things go wrong more than other people. اور اسٹریس آئی تھنک اٹ ڈز افیکٹ پیپلز ہیلتھ, اور جب آپ اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور آئی تھنک آپ کا امیون سسٹم سم ہاؤ اٹس ناٹ دا سیم ایز اے ہیلتھی ہیپی پرسن. کیونکہ جو ایک ہیلتھی اور ہیپی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, میں نے دیکھا کہ جب ایون لوگوں میں جب کینسر ہوتا ہے, اگر آپ 2 مریضوں کو دیکھیں گے اور ان کی ایک جیسی ڈیزیز ہے, لیکن کچھ جو ہیں دے ول ڈو سو ویل, اور دوسرا مریض اسی ایج کا سملر کینسر ہے لیکن وہ اچھا نہیں جا رہا ہے. اور اس کے اندر ناٹ نیسسریلی کہ یہ فیتھ کا ہے, لیکن اس کی ایک پازیٹیو آؤٹ لک, ایک اس کا اسٹیبل مائنڈ سیٹ, ایک اس کا آپٹمسٹک ویو, اور اس کا بیس لائن ہیلتھی لائف اسٹائل اور ہیلتھ کانشیسنیس اس کے آؤٹ کمس کو بہت ڈفرینٹ دیتی ہے. اور میں نے بہت دفعہ یہ نوٹ کیا, کیونکہ سم ٹائمس ہمارے جیسے ہیڈ اینڈ نیک کینسر میں if in one day I saw 5 people, اور میں نے ان کو over the course of 10-15 years, کیونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں 10-15 years تک فالو کرتے ہیں اپنے کلینک میں, and I noted کہ ڈفرینٹ آؤٹ کم تھا ان کا, ان 5 لوگوں کا. وہ ایک ہی دن وہ نئے پیشنٹس آئے تھے اینڈ دے ہیڈ آف کورس ہیڈ اینڈ نیک کینسر, لیکن ان کے سب کے آؤٹ کم ڈفرینٹ تھے. تو ایوری تھنگ کاؤنٹس, ایوری تھنگ میٹرز. آپ کی تھاٹس آپ کی باقی باڈی پر افیکٹ تو کرتی ہیں, اور آپ چیزوں کو کیسے لیتے ہیں, کیونکہ اگر جب آپ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو جب انسان ہیلتھی ہوتا ہے تو جتنے زیادہ آپ کی انر سیلف اور اپنے اوپر آپ پریکٹس اسٹرانگ اپنا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, آپ جیسے آپ کی باڈی کیپیبل ہوتی ہے ڈیزیز کو مینیج کرنے میں, اور ایکچولی اپنی ڈیزیز سے ڈیفینڈ کرنے میں. کیونکہ دیکھیں بہت ساری ڈیزیزز ہمیں معلوم نہیں ہوتا, ہماری باڈی آلریڈی ان سے ہمیں ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ وی آر ٹاکنگ, کیونکہ ہماری باڈی آلریڈی فنکشن کر رہی ہے, اور ہماری باڈی ہمیں ایز سچ بہت سارے ان کے ٹاکسنس, بہت ساری چیزیں ہماری باڈی ایکسپوز تو ہوتی ہے, لیکن ہماری باڈی آلریڈی اگر کچھ ڈائگنوز نہیں ہوا ہے یا سمٹم نہیں کاز کر رہا ہے تو آلریڈی ڈیفینس میکینزم اس کو روک رہا ہے. تو یہ بھی ایک اٹ سیلف آپ کی ہیلتھی باڈی ہیلتھی مائنڈ سیٹ از ورکنگ فار اس ٹو پریونٹ کینسر فرام ہیپننگ, اور اس کے اندر ایوری تھنگ. جی بالکل بالکل ٹھیک ڈاکٹر شازیہ. جی زبیر صاحب آپ بات کیجیے پلیز.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی وعلیکم السلام. پہلے تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ماشاءاللہ اتنا اچھا انفارمیٹیو پروگرام اور ماشاءاللہ جتنی خوبصورتی سے میم شازیہ نے اس کو بیان کیا ہے جزاک اللہ خیر بہت شکریہ. اور میں بس ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میم شازیہ آپ کے ساتھ اسپیشلی کہ یہاں پر راولپنڈی میں ایم ایچ میں ایف آئی سی کے اندر یہاں پر ایک ذوالفقار آڈیٹوریم انہوں نے بنایا ہے بالکل اپر بلڈنگ کے اوپر ایف آئی سی میں. تو وہاں پر اکثر ہمارے قرآنک لیکچرز وغیرہ پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں. تو اسے جو ہیڈ کر رہی تھیں ان کا نام بھی ڈاکٹر شازیہ ہے ماشاءاللہ اور وہ کارڈک کی ہیڈ ہیں ایف آئی سی کے اندر. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی سوچ کو جاننے کی کوشش کی کہ اے ایف آئی سی میں چونکہ زیادہ تر وہاں پر دل سے ریلیٹڈ لوگ مریض آتے تھے تو ہم نے وہاں پر ان مریضوں سے ملاقات کی اور پھر ہمیں اس کے بعد جو کینسر وارڈز بنائی گئی ہیں سی ایم ایچ میں وہاں پر مریضوں سے ملنے کا موقع ملا اور اس کے بعد ہمیں فالج کے مریضوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا. تو تقریباً کافی ماہ بعد وہ پوری ریسرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ تھوڑا وقت گزرا لیکن یہ جو کینسر کی اور جو تھا فالج کے مریضوں کے ساتھ یہ ہم نے پرسنلی مطلب اس کے اوپر ریسرچ کی تھی اور اس میں ہمیں تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال تقریباً ہم نے بہت سے مریضوں کے ساتھ مل کے ان سے بات چیت کر کے ان کی ہسٹری جان کر ان کے فیملی ممبرز سے مل کر ہم ایک عجیب نتیجے پر پہنچے. وہ میں میم شازیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ایک چیز جو سملر ہم نے ان 3 مریضوں کے اندر دیکھی کہ جس میں ایک کینسر کا مریض ہے اور ایک فالج کا ہے یا ایک جو ہے وہ دل کا مریض ہے جسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس طرح کے بہت سے. تو ایریا وائز تو ممکن ہے کہ اس میں بہت ساری جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہاں ہم نے پنجاب میں اس چیز کو دیکھا کہ یہاں میں ایک اور چیز انکلوڈ کر دوں کہ ڈاکٹر شازیہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کے پی کے کے اور میاں والی کے اندر ہر 15 منٹ 10 منٹ کے اندر ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر شازیہ نے ہمیں بتایا. تو یہ دو ایریاز اور انہی ایریاز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارے انٹرویوز اور ان کا نتیجہ اب وہ جو لاسٹ بات ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انسانی سوچ کو جب ریڈ کیا انسانی بیہیویئرس کو تو ہم نے 3 چیزوں کے اندر ایک یکساں پرابلم پائی اور وہ یہ تھی کہ کینسر اور فالج اور دل کا دورہ ان کے بنیادی جو تحقیق ہم جس پر پہنچے 1.5 سالہ تقریباً پونے 2 سالہ تحقیق میں تو وہ ایک جملہ ہے ایک ورڈ ہے جسے ہم انتقام کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ہم نے بہت سے بیہیویئرس کے اندر پایا اس کو اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر خاص طور پر میاں والی کے اندر رشتوں کو لے کے فیملیز کے اندر بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے بہن کو طلاق ہو گئی ہے اس میں گھر کے اندر بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. اسی طریقے سے کے پی کے اندر بھی یہی تمام زیادہ تر ان کی وجوہات جو تھیں وہ فیملی میٹرز کے اوپر تھیں. تو یہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی تھی اور اس پر ہم نے کام بھی کیا تھا اور اس پر میں سعودیہ میں بھی الجوف کے اندر بھی ہم یہ کام کر چکے تھے. اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. تو یہ ایک الحمدللہ ہم نے یہ چیز دیکھی اور ہمیں یہ ملی تو میں نے سوچا کہ میں آپ تمام احباب کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اگر ہم لوگ اپنی ذات میں انتقام کے اس جذبے کو اگر کول ڈاؤن کریں ٹھنڈا رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ معاف کر دیں معاف کرنے والا جو ہے اگر اس کی عزت میں کسی قسم کی کوئی کمی آئی چھپ جائیں اس کی عزت میں کوئی کمی آئی تو قیامت کے روز وہ مجھ سے لے لے. تو اس طرح کی بہت سی حدیث ہمیں ملتی ہیں. تو اس سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جب تجربے کیے بہت سے لوگوں پر جس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے ایک انسان کو راضی کر لیا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ آپ ان کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ اچھا اس طرح کریں جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک آگ سی ہے جو بجھ گئی ہے ایک طوفان سا ہے جو تھم گیا ہے. اچانک سے اندر ایک ڈھارس بندنے لگتی ہے اس مریض کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنے لگتی ہے. تو یہ بھی کچھ تجربے ہم نے کیے ہیں جی. تو میں اسی لیے یہ سوال ہم نے پوچھا آپ سے اور بالکل آپ نے بھی بہت خوبصورتی سے یہ جواب عنایت فرمایا ہے
کہ یقیناً انسانی سوچ کا جو ہے وہ ان تمام تر بیماری اور بھی بہت سی بیماریوں سے انسانی سوچ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے جی. تو بس یہ ایک بات تھی جو میں نے شیئر کرنی تھی. میں مامنا آپ کا بہت شکریہ جی, اور ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر شازیہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اور خوبصورت وقت میں سے ہمیں اتنی ساری انفارمیشن دی ہے جی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی آبزرویشن جو آپ نے شیئر کی ہے سب کے ساتھ. جی ڈاکٹر شازیہ, آپ کو بھی کچھ اس طرح سے آپ بھی جو شیئر کری تھی, آپ نے یہی بتایا کہ جو سیم ٹریٹمنٹ جاری ہوتی ہے فرق پیشنٹس کو, جس طرح وہ ریسیو کرتے ہیں, جس طرح اپنی بیماری کو ہینڈل کرتے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تھیراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے ایسے پیشنٹس کی, تو وہ ان کے ایموشنل ویل بینگ کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے تاکہ وہ اپنے اندر کوئی ایسی تکلیف دے, کوئی بغض یا پھر کوئی ریزنٹمنٹ یا پھر کوئی انتقام کی ایسی فیلنگز نہ رکھیں کسی کے حوالے سے, یا اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دیں ان لوگوں کو. تو اسے معاف کرنے سے آپ کے لیے ہی آسانی ہوتی ہے, کیونکہ آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں ان کا جو آپ نے غم لگایا ہوتا ہے اپنے دل کے اندر, اور پھر آپ کی ڈیفینیٹلی پوری ڈسپوزیشن, آپ کی طبیعت اور آپ کی سوچ میں بہتری آتی ہے. جی ڈاکٹر شازیہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس کے حوالے سے؟ جی میں بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا. آپ نے بہت انٹرسٹنگ اور بہت نیا, کیونکہ یہ ہمیں یہاں دیکھنے میں نہیں ملتا انتقام کا, جو اسپیشلی ایریاز کے کچھ جغرافی ایریاز میں زیادہ ہے یہ. تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ضرور پلے کرتا ہے اپنا رول. اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ دیکھیں اس کا ایک حل بھی آپ نے نوٹ کر کے دیکھا کہ یہ اتنا ایزی تو میں نہیں کہوں گی, لوگوں کے لیے ہارڈ ہوتا ہوگا, لیکن اٹس ڈویبل کہ اس طریقے سے آپ کے اپنے لیے بہت بہتر ہے کہ اگر آپ کوئی ہارڈ فیلنگس نہیں رکھیں لوگوں کے بارے میں, اور جتنا زیادہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایٹ ایز ہوتا ہے اس سے ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بہت بہتر ہوتی ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں جو ریلیشن شپس ہم نے یہاں پر بھی مطلب ہے, اور میری اپنا بھی انٹرسٹ ہے کہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ویلیویبل, سب سے زیادہ جیسے اشرف المخلوقات ہیں, تو یہ ایک ایکچولی ریئلٹی میں جو انسان کے لیے ہمت بندھا سکتا ہے. جتنے زیادہ لوگوں کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ ایموشنل بینکنگ ہے. ایک تو آپ کے بینک میں پیسے ہوتے ہیں, ایک یہ ہوتا ہے آپ کا ایموشنل بینک ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس آپ کے رشتہ داروں کا سرکل ہے, وہ آپ کو ہمت دیتا ہے, آپ کے دوستوں کا سرکل ہے, آپ کے کچھ نظریاتی دوست ایسے ہوتے ہیں جو فزیکلی آپ کے قریب نہیں ہیں لیکن آپ کو ان کی سائیکولوجیکلی آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ہی رستے پر ہیں, آپ اپنے آپ کو ایک ہی رستے پر محسوس کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کو ایکچولی بہت زیادہ انرجی دیتی ہیں. اور ڈاکٹر اور مریض کا میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جتنے زیادہ ہم جیسے ایک مسکراہٹ جو ہے نا, وہ ایک چیز ہم نے میں اپنے ٹیمز کے بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر جب ایک آپ مسکراہٹ کو ایڈ کر لیں, اٹس فری اینڈ اٹ گیوز سو مچ ٹو یور پیشنٹس. دوسری بات ہے کہ فزیکل کانٹیکٹ, کیونکہ ہم نے کووڈ میں لوگوں کو, لیکن جب مریضوں کو آپ جب ہاتھ ان کے پکڑتے ہیں, آپ ان کو ہمت دیتے ہیں, تو ان کو اتنی انرجی مل جاتی ہے. اور ہمارے جو سٹاف ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ایکچولی کہ جو مشکل میں بھی اور غصے والا مریض ہوتا ہے تو وہ کہیں گے کہ جب وہ ڈاکٹر کے ساتھ گیا ہے تو آف کورس اس نے اپنا غصہ آپ کو نہیں دکھایا, یا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اب جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ وی ہیو گاٹ اٹ, کہ ہم آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں, ہم ساری چیزیں ہم نے ارینج کریں گے, تو ان کو بہت خوشی اور تسلی مل جاتی ہے. ان کی ایک انرجی جو ہے نا, جو ہم محسوس نہیں کرتے, وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ میں بوسٹ کا ایڈ کرتی ہے. تو یہ مینٹل اسٹیبلٹی, آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ, اور جیسے ابھی زبیر بھائی نے کہا ہے فارگیو کر دینا کسی کو, اور جو یہ کیونکہ دیکھیں اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگ سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو معافی نہیں دیں گے. تو یہ تو بہت ہی مطلب ہماری تو اتنی نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف غصہ رکھ سکیں. اور مجھے لگتا ہے کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ نیچرلی بھی لوگوں میں ان بلٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ پرون ہوتے ہیں غصہ رکھنے کے, کچھ نہیں. لیکن اٹس این ایفرٹ دیٹ ایوری بڈی کین اسکل, یہ بھی ایک اسکل سیٹ ہے. ہیپینس ہم مریضوں کو یہ بھی کہتے ہیں, ہیپی ہونا. جتنے پیشنٹس کو ہماری آبزرویشن میں ہے کہ جو کہ ایزی گوئنگ لوگ ہوتے ہیں, دے ایکچولی ڈو ویل. جو جتنا زیادہ اسٹریس لیتے ہیں, دے آر ایکچولی واچنگ آؤٹ ایوری باڈی لائک اے ہاک. وہ زیادہ پرابلمس میں آتے ہیں کیونکہ لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. جب اپنے وارڈ میں ہم راؤنڈ کرتے ہیں, جو کہ مریض ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, میں نے نوٹ کیا کہ جو اسٹاف ہے وہ ان سے ڈرتا ہے, ان سے گھبراتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں, اس کو ہم نے نہیں جانا. تو وہ ایسے لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں, جو کہ ان کی کیئر کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. تو یہ بہت سمپل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم سب سیکھ سکتے ہیں اور امپروو کر سکتے ہیں. ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت اسٹرینتھ دیتی ہے آپ کے ہیلر کے ساتھ, اور باقی. اور دوسری بات, جن لوگوں کی فیملی سپورٹ نہیں ہوتی, آپ ان کو کمپیئر کریں دوسرے مریض ساتھ جو فیملی کے ساتھ آتے ہیں, دے ایکچولی ہیو اے بیٹر جرنی
ان کے آؤٹ کم تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں جتنا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. جو وہ 7-8 ہفتے انہوں نے ریڈیشن کے گزارنے، وہ ان کے لیے بڑی تسلی ہو جاتی ہے. ایک ہمت ہوتی ہے، ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. اور فائنینس تو الگ ہے، لیکن لوگوں کا بھی ساتھ ہونا چاہے، وہ بہت ایڈ کرتا ہے. بالکل جی، ڈیفینیٹلی فیملی میٹرز، فرینڈس میٹر، اور آپ کا ایک اللہ پہ یقین، آپ اس کو مضبوط کریں، اس کو اور زیادہ ذکر کریں، اور زیادہ اپنی سوچ میں ایک امید لے کر آئیں، اور اللہ سے دعا کریں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی پوری طبیعت کے اوپر بہت اثر کرتی ہیں، اور بہت پازیٹیو جو بھی آپ علاج کرا رہے ہوں، سب چیزیں مل کے آپ کو سپورٹ دیتی ہیں. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ جی زبیر صاحب پلیز. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. بالکل جو میم شازیہ نے فرمایا ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. چونکہ ہمارا کام تحقیق کا ہے، اور ہمیں بطور قرآن کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمیں بیہیویئرس پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. ہم دوسرے کے بیہیویئرس کو پڑھتے ہیں. تو ہم نے ڈاکٹرز کے اوپر جب تحقیق کی ہے، وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آئی. کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز جو ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، بہت سے ڈاکٹرز نے اسے پروفیشن بنایا ہے نا اپنا، کہ یہ میرا پروفیشن ہے ڈاکٹر بننا، اور اس طرح کا علاج کرنا، اور یہ سارا کچھ. لیکن جہاں تک کچھ ڈاکٹر سے میں ملا ہوں، تو ان سے ملنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ دراصل یہ ایک آرٹ ہے. یہ ایک آرٹ ہے، اور یہ اتنا خوبصورت آرٹ ہے کہ جس میں جب یہ کہا جائے کہ فلاں کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، تو اس آرٹ میں جانے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ نہیں، شفا ہاتھ میں نہیں ہوتی، شفا زبان میں ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ جو کنورسیشن ہے وہ انسان کو سب سے بڑا مرہم جو ہے وہ انسان کی زبان ہے. اور اسی طریقے سے سب سے بڑا زخم بھی جو انسان کو لگتا ہے وہ انسان کی زبان سے لگتا ہے. تو ایک چیز بس میں آخری بات کرنا چاہوں گا، چونکہ قرآن کریم کے حوالے سے، کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں جب جو فرسٹ کنورسیشن ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشروں میں، اقوام میں جس بھی پریشان حال، بیمار حال انسان کی تلاشی لی جائے، تو وہ لا تعلق، اس کی جیب میں سے لا تعلق ہی ملتی ہے، اس کی جب بھی آپ تلاشی لیں گے. تو ہمیں، اگر ہم لوگ اپنے معاشرے میں اس چیز کے اندر تھوڑا سا کام کر لیں کہ ہم تعلق بنانا سکھائیں. تعلق کتنی خوبصورت شے ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے اپنی پہلی آیات کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ خلق الانسان من علق، کہ انسانی تخلیق جو ہے اس کی بنیاد تعلق ہے. تو چاہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو، چاہے وہ جبریل علیہ السلام کا ہو، چاہے انسانوں کا ہو اور آپس میں ہو، اور کتاب کے ذریعے اقوام کا ہو، تو تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے جی. اور جزاک اللہ خیر. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم پر اور ان ہدایات پر کہ جو ماشاءاللہ میم شازیہ نے ہمیں بتائی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی. آپ نے بہت اچھی طرح سے جو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اپنی ریسرچ کے حوالے سے، ان سے ہمیں ایک اور پہلو بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ کنیکشن اپنا رکھتے ہوئے، سارے انسانوں کے ساتھ جب کنیکشن رکھتے ہیں، تو ہر چیز میں جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے، علاج کی ایفرٹ ہو، کوئی محنت ہو، کسی بھی چیز کی ایفرٹ ہو رہی ہو، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں سب لوگوں کی انرجیز شامل ہو جاتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ ہمارا اپنا جو morale ہے وہ بہت اچھی طرح سے بوسٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر ہماری جو بھی کام ہوتے ہیں اس میں انرجی کے ساتھ ہم وہ کام جو ہے وہ بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. اگر کوئی لاسٹ میں کوئی سوال پوچھنا چاہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا، تھائرائڈ بھی کیا کینسر کی ایک قسم ہے؟ اور تھائرائڈ 2 طرح کا ہوتا ہے یہاں پاکستان میں، تو پتہ نہیں ان کو اس چیز کا علم ہے کہ نہیں، کہ ایک تو ہوتا ہے نا بالکل نارمل، جیسے نظر نہیں کچھ بھی آتا، لیکن دوسرا یہاں تھائرائڈ چل رہا ہے جو ایک گلر سا بن جاتا ہے ایک سائڈ پہ نا، گلا پھول جاتا ہے. تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ ان میں کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہوتی کہ یہ کینسر کی طرف تو نہیں جاتا؟ کیونکہ مجھے تو جو تھائرائڈ ہے وہ تو ایک نارمل ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو میرے بھائی اور بہن کو ہے، ایک بہن کو ایک بھائی کو، وہ پھولنے والا ہے جو نا سائڈ پہ نظر آتا ہے موٹا سا.
تو اس کا ذرا بتا دیں کہ کیا وہ کوئی خطرناک وہ ہے اور یہ کینسر کی ایک قسم ہے یا ویسے ایک نارمل تھائرائڈ ہے؟ جی تھائرائڈ جو ہے وہ آپ جیسے نظر نہیں آتا ہے، اگر وہ تھائرائڈ گلینڈ پھولا ہوا نہیں ہے یا پھولا ہوا ہے تو وہ دونوں نارمل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو تھائرائڈ کئی دفعہ جیسے جس کو آپ گلڑ کہہ رہے ہیں یا جو بڑھ جاتا ہے گوئٹر جس کو بھی کہتے ہیں، وہ نارمل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وہ نارمل فارم ہوتی ہے جس میں وہ پھول بھی جاتا ہے، تو اس کا پھولنا ناٹ نیسیسریلی کینسر ہے، لیکن کئی دفعہ تھائرائڈ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ کینسر بھی بن جاتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بڑھا ہوا ہے لیکن وہ کینسرس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دوسری علامات ہوتی ہیں، جیسے اگر وہ بہت زیادہ تھائرائڈ ہارمون بنا رہا ہے تو وہ اس کی سمٹمز چیک ہونی چاہیے، لیکن جیسے آپ کا جو سوال ہے کہ اگر ان کو گلڑ ہے تو وہ گلڑ جو دکھنے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر ہو، وہ نارمل بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی آپ کا سوال پورا آپ کو جواب مل گیا خالدہ بہن؟ جی 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 تھینک یو، بہت ٹھیک ہے، شکریہ۔ چلیے شکریہ۔ جی اگر کسی کا آخر میں کوئی لاسٹ کویسچن ہو تو بتا دیجیے، پھر ہم اس کو اینڈ کر لیں۔ جی شازیہ۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر باڈی میں کہیں چھوٹی سی گلٹی ہو، پین لیس ہے، کیونکہ میری بیٹی کے کان کے پیچھے نا ایک چھوٹی سی گلٹی فیل ہو رہی ہے نا، تو میں صبح 2 دن بعد چیک اپ کے لیے جاؤں گی، تو لیکن میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ڈینجرس تو نہیں ہے، پین لیس ہے بالکل، اور ابھی حال ہی میں میں نے آبزرو کیا ہے، تو اس کے لیے میں تھوڑا سا وری تھی، تو آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، بچوں میں بہت ان کامن ہے کہ وہ اسپیشلی اگر کوئی کان کے پیچھے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بچوں میں کان کا انفیکشن بہت کامن ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ سمٹمز نہیں اتنی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے آس پاس کے ایریا میں تھوڑی بہت لمف نوڈس جو ہیں وہ بڑے انلارج ہو جاتی ہیں، تو اس کو واچ کر لیں، وہ ڈس اپیئر ہو جائے گی کچھ دنوں میں اگر اس کو کان کا کوئی پرابلم ہے، ورنہ 2 دن کے بعد آپ دکھائی رہی ہیں اس کو، لیکن میرا نہیں خیال کیونکہ یہ ہیڈ اینک والا بچوں میں تو بہت کم ہے۔ جی جی جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر شازیہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ سب کے ساتھ جو معلومات شیئر کی ہیں، امید ہے سب کو اس سے بہت فائدہ افاقہ ہوگا، اور سب کو سمجھ میں آیا ہے کہ کس طرح سے اپنے بچاؤ کی ترتیب کیسے کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے جس طرح آپ نے ڈسکس کیے سمٹمز وغیرہ، تو کس طرح سے ہمیں ٹریٹمنٹ کے لیے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور کیسے اس کے علاج کے لیے جانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ آخر میں صرف 2-3 آیتیں قرآن سے پڑھ لیتی ہوں۔ جی سورہ 26 ہے اور آیت نمبر 80، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے یہ امتحانات بھیجتا ہے، بیماری بھی آتی ہے تو اس میں ایک چیلنج کی طرح ہمیں اس سے گزرنا ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں بہت سارے سبق بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم دوسروں کی بھی مدد کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دینے والا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جس نے مجھے موت دینی ہے اور پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِیئَاتِی، اور وہی ہے ذات جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مغفرت کرے گا میری خطاؤں کے ساتھ کے خلاف، یوم الدین، یوم الدین کے پر۔ رب حبلی حکما و الحکمی بالصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر دیجئے حکمت میں سے، اور مجھے جوڑ دیجئے صالحین کے ساتھ، اصلاح کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ وجعلی لسانہ صدق فی الآخرین، اور بنا دیں میری زبان کو سچا دوسرے آنے والوں کے لیے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور بنا دیں مجھے کہ مجھے وراثت میں نعمتوں والی جنت ملے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کو بیماری سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لوگ جیسے جیسے سیکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری جو مینٹل صحت ہے اور ہماری جو ایموشنل صحت ہے، ان سب پہ اثر انداز ہوتی ہیں جب ہم مل کے سمجھتے ہیں چیزوں کو اور آگے بڑھتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی جدوجہد کرتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ ہماری جو ایک کنیکٹیوٹی ہے اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ تو آپ سب کا شکریہ جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر
شازیہ آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے لیسن کے لیے. اللہ حافظ.